नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सद इज़्ज़तों और सद मोहब्बतों के लायक मेरे नाज़रीन गिरामी, आज सूरतुल फातिहा की पहली आयत आपके सामने तलावत की है और इंशाअल्लाह अज़ीम इसके हवाले से हम तफसीर को सीखेंगे। इससे कबल ताऊज़ पर और फिर उसके बाद तस्मिया पर, उसके बाद सूरह फातिहा के तारुफ़ पर मैंने आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश की थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सुनी होगी और ये भी उम्मीद है कि आप लोग उसको शेयर भी कर चुके होंगे। और अब भी उम्मीद है कि आप, चूँकि कुरान का इल्म है और इससे बढ़कर कोई इल्म है नहीं, तो आप अल्लाह से अजर अज़ीम पाने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को भी जहाँ तक हो सकेगा शेयर फरमाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें आलमीन के परवरदिगार के लिए हैं, आलमीन के रब के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें। ये कलमा ये एक दुआ भी है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। एक हदीस में है अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह का मीज़ान बढ़ जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब बंदा हुस्ने नीयत के साथ, हुस्ने एतक़ाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के लिए बैतुल हम्द जन्नत में तामीर करो। उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में बैतुल हम्द तामीर किया जाता है। जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, अल्लाह ताला कितना बड़ा उसको अजर अता करता है। एक और सूरतुल फातिहा की फजीलत के लिहाज से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद पाक जो इमाम कुर्तुबी ने नकल फरमाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स के हाथों में पूरी दुनिया दी जाए। अब आप सोचें कि पूरी दुनिया और इसकी दौलत और इसकी नेमतें किस कदर हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि एक शख्स के हाथ में पूरी ये दुनिया दी जाए और बदले में वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना दुनिया माफ़ीहा, इस पूरी दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए ज़्यादा अफजल है। हज़रत शेख दाऊद कैसरी फरमाते हैं कि हम्द तीन तरह की है, कौली, फ़ेली और हाली। यानी बंदा ज़बान से अल्लाह ताला की हम्द बयान करे और दूसरी बंदा अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है और तीसरी हाली, बंदा अपने रूह और कल्ब के साथ अल्लाह ताला की हम्द बयान करे। तो एक बंदा मोमिन को चाहिए कि वो इन तीनों हम्दों को अपनाए, यानी अपनी कौल से भी अल्लाह की हम्द बयान करे और अपने हाल से भी अल्लाह की हम्द बयान करे और अपने फ़ेल के साथ भी अल्लाह की हम्द बयान करे। जो ऐसा करेगा वो कामिल मोमिन कहलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। आलमीन से क्या मुराद है, इस मामले में साइंस हमें क्या मालूमात फराहम करती है, उस हवाले से तो मैं आपसे गुज़ारिशात अपनी पेश करूँगा। लेकिन उससे कबल आप सिर्फ़ इस दुनिया पर गौर करें, सिर्फ ज़मीन पर जो अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें आपको खाली पानी और पानी के अंदर की मखलूक़ात पे गौर करें तो अल्लाह की हम्द आपको नज़र आएगी। ये जो ज़मीन है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए खुसूसन और जिन्नात के लिए बिछाया है, इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह की मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, चाहे वो अशरातुल अर्द में हैं या चाहे वो परिंदों में हैं या चाहे वो जानवरों में हैं या चाहे इस ज़मीन से निकलने वाले दरख्त, बेल, बूटे हैं। ये सब इंसान के फ़ायदे के लिए हैं।
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ پھر ان کے اندر بھی، ان کے وجود کو دیکھیں، زمین کے اندر کے جتنے بھی خزانے ہیں، جپسم ہے، لوہا ہے، کرومائٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، ان کے علاوہ بھی وہ اشراط الارض جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، پھر زمین سے جو چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں، اور پھر زمین سے جو چیزیں سخت زمین کو اور کہیں سے پتھر کو پھاڑ کر، سخت پتھر کو پھاڑ کر جو نکلنے والی نرم اور نازک کونپنیں ہوتی ہیں ان میں، اور پھر ان سے تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر کہیں کوئی بیل بوٹے بن جاتے ہیں، اور کہیں کوئی پودے بن جاتے ہیں، پھر ان پودوں پہ خوبصورت پھول لگتے ہیں، پھر اسی زمین سے نکلنے والے، اسی پانی سے نکلنے والے وہ بیج پھوٹ کر جب نکلتا ہے تو اسی زمین سے یہ سب کچھ وہی چیزیں لے کر نکلتے ہیں، لیکن آگے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے مختلف رنگوں میں ہونا، اس میں اللہ کی حمد ہے۔ اور پھر ہر پھول کی ایک اپنی چاشنی ہے، ایک اپنی اس کی خوبصورتی ہے، اور پھر ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ اس ساری تعریف کے پیچھے اصل تعریف رب کائنات کی ہی ہے۔ پھر بیل کوئی نازک ہے، کوئی سخت ہے، درختوں کو دیکھیں، پھر درختوں سے پھر مختلف قسم کے آپ فروٹس کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، مختلف رنگوں کے پھل، مختلف ذائقوں کے پھل، اور مختلف تاثیر کے پھل، یعنی کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، اور کوئی گرم تاثیر رکھتا ہے، کوئی ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے۔ تو یہ مختلف رنگ، مختلف تاثیر کے جو پھل ہیں اور مختلف ذائقے کے پھل ہیں، اور اسی طرح پھر اس زمین سے چشموں کا پھوٹ کر نکلنا، اور آبشاروں کا کودنا، اور دریاؤں کا اچھلنا کودنا، اور ندیوں کا رواں دواں ہونا، سمندر کا موج زن ہونا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اونچے اونچے درخت، کئی درخت لمبائی میں ہے، کئی درخت چوڑائی میں ہے، اور ان کے مختلف فائدے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا، نہ بہت سخت بنایا، نہ بہت نرم بنایا، نہ بہت گرم بنایا، نہ بہت یخ بنایا کہ یہاں زندگی ممکن نہ ہو۔ پھر ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں فراہم فرمائی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ ہمارا اپنا وجود، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے، کوئی اس کو رب مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، ہر ایک انسان کا جو اپنا جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جس رب کائنات نے اس کو یہ وجود عطا فرمایا ہے۔ سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکمتیں عطا کی اور بندوں کو ہنر عطا کیے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے۔ ابھی سائنس کی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے یہ دماغ دینا، یہ عقل دینا، یہ شعور دینا، یہ فہم عطا کرنا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اتنا خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، مناسب مقدار میں عطا کیا۔ یہ دیکھیں آنکھوں کا اپنی جگہ پر ہونا، اگر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے، اسی طرح کان اور غرض پورے جسم کی حیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اور ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ وجود پسند ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، آپ کو جو بھی شکل اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے خوشی سے تمہیں دی ہے، تمہاری اس شکل کو رب نے پسند کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں تمہیں چاہا ہے، تو سوچو کہ اللہ نے یہ جو صورت دی ہے، اس صورت میں رب نے مجھے چاہا ہے، تو مجھے تخلیق فرمایا ہے، تو مجھے یہی صورت عزیز ہے، عظیم ہے، پیاری ہے میرے لیے، یہی شکل و صورت، کیونکہ اللہ نے مجھے اسی میں چاہا ہے، تو رب کا چاہنا میرا اسی صورت میں تھا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ یہ جو انسان کی تخلیق ہے، جنات کی تخلیق ہے، شیاطین کی تخلیق ہے، فرشتوں کی تخلیق ہے، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، فکس تعداد تو نہ بتائی، لیکن حیرت انگیز اس میں انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مخلوقات کے 10 حصے بنائے، یعنی فرشتوں کے، جنات کے، شیاطین کے اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے کل 10 حصے بنائے۔ اب ان 10 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 حصے فرشتے پیدا کیے
اور باقی جو ایک حصہ بچا اس میں 3 مخلوق جنات اور شیاطین اور انسان پیدا کیے۔ اب سوچیں جنات، شیاطین اور انسان یہ کل مل کر ایک حصہ ہے، اور اللہ کے فرشتے 9 حصے میں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ پھر وہی اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو باقی مخلوق بچی یعنی جنات، انسان اور شیاطین، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے 10 حصے فرمائے، اور ان 10 حصوں میں سے بھی پھر 9 حصے شیطان پیدا کیے۔ اب سوچیں شیطانوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور باقی ایک حصے سے انسان اور جنات پیدا کیے۔ پھر ان انسان اور جنات میں بھی 10 حصے کیے، 9 حصے جنات پیدا کیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب سوچیں یہ کتنی مخلوقات ہے، یہ سارے اس سب کا رب وہی اللہ ہے، اور اسی لیے ہر ایک کی تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ پھر اگر آپ نظر اوپر اٹھائیں، آسمان پر دیکھیں، رات کو ٹمٹماتے ہوئے ستارے، اور پھر رات کو یہ چاند اپنی دودیا چاندنی دیتے ہوئے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اور دن کو جب سورج نکلتا ہے جو ہم سب کے لیے ہی، سب کے وجود کے لیے، سب کی حیات کے لیے، چاہے انسان ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے نباتات ہیں، ضروری ہے یہ سورج اور اس کی یہ کرنیں، اور جو ہمیں بظاہر تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کی یہ کرنیں، اور اسی طرح الغرض آسمان کے اوپر جو جتنا بھی کچھ ہے، یہ بادل جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کے وسط میں، اور اسی طرح آسمان سے جو بارش کا نازل ہونا ہے، اور سردیوں اور گرمیوں کا آنا اور جانا ہے، 4 موسموں کا آپ کو ملنا ہے، اس سب کے پیچھے رب کائنات کی حمد ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں سائنس کی تحقیق کی، اور سائنس اپنی مکمل تحقیق کے بعد بھی یہ بات پیش کرتی ہے کہ یہ جو عالمین ہیں اس کا یہ جو ہماری تحقیق ہے یہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ عالمین کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملیں گے کہ 80,000 اللہ نے عالم بنائے ہیں، 80,000، 60,000، 3,000، 40,000، 18,000 عالمین ہیں ٹوٹل، لیکن یہ تعداد کم و بیش تو ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی ہیں، حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے جو تحقیق جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی جو قدرت کی بنائی ہوئی، یہ تخلیق کی ہوئی قدرت کی یہ ساری کائنات ہے، اس کا یہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو تخلیق انہوں نے پیش کی ہے۔ اور اس کی تحقیق گوگل کے ذریعے، ناسا کے ادارے کے ذریعے، اس کی ویب سائٹ پہ جا کر، ویکیپیڈیا کے ذریعے میں نے جو معلومات کی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس نے اتنے بڑے بڑے جہان تخلیق فرمائے ہیں، اور وہ ان عالمین کا رب ہے۔ اور یہاں پر ایک محبت کی بات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان عالمین کا خود کو رب کہا، اور حضور کو ان کے لیے رحمت فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود رب العالمین ہے، اور حضور کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے، جس میں اتنی مخلوقات رہتی ہیں۔ میں شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ یہ زمین اتنی بڑی ہے تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ سورج جس سے کتنا بڑا ہوگا؟ جو صاحب جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ جو نہیں جانتے وہ کتنا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے سورج زمین سے دگنا بڑا ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے 10 گنا بڑا ہے؟ نہیں۔ کیا سورج زمین سے 100 گنا بڑا ہے؟ نہیں۔ یعنی کیا 100 زمینیں لگا کر سورج بنتا ہے؟ نہیں۔ کیا 1000 زمینیں مل کر ایک سورج بن جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اس سورج کے قریب ترین جو سیارہ ہے اس کا نام ایٹا کورنفائن ہے، یہ سیارہ سورج سے بھی بڑا ہے۔ اور کتنا بڑا ہوگا؟ سورج اگر زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ سیارہ سورج سے کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنی بڑی بلا ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑا سیارہ، ابھی یہ نہیں، اس سے بھی بڑا سیارہ ہے